अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से हाल अहवाल बताऊंगा कि अपोजिशन और हुकूमत के जो अरकान हैं वो एक दूसरे के आमने सामने थे। वैसे तो कोरम पूरा नहीं होता हुकूमत का, आज भी कोरम टूट गया था, लेकिन तकरीबन कोई आधे पौने घंटे तक इंतज़ार किया गया, इजलास मौखर किया गया कार्रवाई, और उसके बाद फिर दोबारा इजलास शुरू किया गया तो कोरम हुकूमत ने ले दे के पूरा कर लिया था आखिरकार। तो अपोजिशन ने भी आज हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की। आगा रफ़ील्लाह हैं पीपल्स पार्टी के, हसन इकबाल हैं नून लीग की तरफ से, और बरजीस ताहिर नून लीग की तरफ से। जैसे ही इजलास शुरू हुआ कौमी असम्बली का, तो आज शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसका जवाब हसन इकबाल ने दिया है। हुआ क्या हुआ, इस तरह के स्पीकर असद कैसर ने इजलास शुरू कराया। वो पहले तो अमजद नियाजी साहब थे, इजलास शुरू अमजद नियाजी साहब जो हैं पैनल ऑफ चेयर के मेंबर, उन्होंने इजलास शुरू कराया, पीटीआई के रुकन है। और इजलास शुरू हुआ, तिलावत कलाम हुई, नात हुई और कौमी तराना हुआ। उसके बाद बरजीस ताहिर ने कोरम की निशानदेही करना चाहिए और स्पीकर को बताया, अमजद नियाजी को, चेयर करने वाले को, कि कोरम पूरा नहीं है। लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी और तब तक शाह महमूद कुरैशी को फ्लोर दे दिया कि जी तहरीक पेश करें। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दे रहा हूँ इधर कि एक तहरीक आज कौमी असम्बली में मंजूर कराई गई है कि कौमी असम्बली का हाल जो है वो 22 और 23 मार्च को, जिस दिन मौलाना फजल रहमान और पीडीएम लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद 23 मार्च को, तो शाह महमूद कुरैशी ने आज तहरीक मंजूर कराई कौमी असम्बली में कि 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली का जो 48वां सेशन है, इजलास है, उसके लिए कौमी असम्बली का हाल वज़राए ख़ारजा जो हैं इस्लामी ममालिक के, वो आएंगे, और ओआईसी के वज़राए ख़ारजा ये कौमी असम्बली का इजलास, कौमी असम्बली का हाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। किस दिन पे? उसमें करारदाद में लिखा गया है कि 22 या 23 मार्च या किसी और दिन पे, ये भी लिखा है। ये या किसी और दिन पे क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है या किसी और दिन पे कि अगर मौलाना फजल रहमान और पीडीएम अगर तारीख चेंज करते हैं 23 मार्च को, क्योंकि फ़ौजी परेड भी होती है इस्लामाबाद में, बहुत बड़ी परेड होती है, आधा इस्लामाबाद समझे, आधे रास्ते बंद होते हैं इस्लामाबाद के, तो फ़ौजी परेड की वजह से अगर पीडीएम का लॉन्ग मार्च आगे पीछे होता है 2-4 दिन, या पहले होता है 4 दिन या बाद में होता है 4 दिन, फ़र्ज़ करें, जिसके इम्कानात हो भी सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई बात है नहीं, वैसे मौलाना ने तो क्लियर कर दिया है कि लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। लेकिन फ़ौजी परेड फिर कैंसिल होगी, ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकते कि फ़ौजी परेड भी हो रही हो इस्लामाबाद में और पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद में उस दिन दाखिल हो। ये पॉसिबल ही नहीं है दोनों चीज़ें एक साथ, क्योंकि फ़ौजी परेड इतनी बड़ी परेड होती है, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं एक तो, और फौजी सारा अपना साजो सामान, असलहा, बड़ी बड़ी हैवी जो असलहा है, मशीनें हैं, वो यहाँ पे परेड ग्राउंड में आके उतारते हैं। 3 दिन पहले ही नस्ब की जाती हैं, तोबें, पता नहीं क्या क्या होता है, जहाज़, जंगी जहाज़ और बहुत सारा कुछ होता है। तो उस दिन कैसे पॉसिबल है? सिक्योरिटी सख्त होती है, ये पॉसिबल है नहीं। तो शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद में ये नुक्ता भी रखवाया है कि जी 22 या 23 मार्च को या किसी और दिन पे ओआईसी ममालिक जो हैं, ओआईसी के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इजलास होगा, उसके लिए कौमी असम्बली का हाल हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर हो गई और बरजीस ताहिर इधर से चीखते रहे कि जी कोरम पूरा नहीं है, कैसे कार्रवाई चला रहे हैं। यानी कोरम जब निशानदेही हो जाए कोरम की, तो पहला काम ये करना होता है कि कोरम की गिनती कराई जाती है कि वाकई कोरम पूरा है। 342 मेंबरान का ऐवान, उसका कोरम 86 मेंबरान बनता है।
تو quorum کی نشاندہی کے باوجود quorum کی گنتی نہیں کرائی گئی اور تحریک جو ہے موشن جو ہے منظور کروا لیا گیا، اور وہ بھی OIC ممالک وزرائے خارجہ کے کانفرنس کے لیے ہال کے استعمال کا۔ جس طرح میں نے بتایا PDM کے لانگ مارچ والے دن OIC کے ممالک کو شاہ محمود قریشی بلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دوست صدیق ساجد نے یہ نشاندہی کی ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کو PTI کو یہ پتہ ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے اچھے تعلقات ہیں۔ OIC کیونکہ مسلمان ممالک کی ایک پلیٹ فارم ہے، تنظیم ہے، تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC، تو یہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، تو مولانا کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے وزرائے خارجہ کو اسی دن اسلام آباد میں لائیں گے جس دن مولانا لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں، تو مولانا یقیناً لانگ مارچ آگے پیچھے کریں گے، اس دن پہ نہیں لائیں گے۔ تو مولانا کے لانگ مارچ کو یعنی منسوخ کرانے کی ایک پلاننگ حکومت کی جو نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ مولانا شاید اس وجہ سے ہی پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں تاریخ، نہیں تو دوسرا کو مولانا کو منانے کا آپشن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک حکومت کی ایک چال ہے جو حکومت چل رہی ہے PDM کے لانگ مارچ کے خلاف، لیکن کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، کلیئر ہوں گی۔ لیکن بہرحال اس کے بعد برجیس طاہر نے جب quorum کی نشاندہی کی تو quorum کی گنتی کرائی گئی تو quorum پورا نہیں تھا حسب معمول، جس طرح quorum پورا ہوتا نہیں ہے ہمیشہ حکومت کا۔ پہلے تو کئی اجلاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کاروائی کوئی نہیں ہوتی ماں سوائے تلاوت اور ہم نعت اور قومی ترانے کے۔ لیکن آج یہ ہوا کہ پونا گھنٹہ اجلاس تقریباً مؤخر کیا گیا، کاروائی کہ جب تک quorum پورا نہیں ہے تب تک اجلاس کی کاروائی مؤخر کی جاتی ہے۔ پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب دوبارہ آئے اسپیکر آئے خود اسد کے سر، تو پھر quorum پورا ہو گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بلا کے فونے کر کے انتظار بھی کیا، کیونکہ 10:30 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا، تقریباً 10:36-37 پہ اجلاس شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت ممبران نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن بعد میں ممبران کو بلا لیا گیا اور ممبران آ گئے اور اجلاس کی کاروائی شروع کر دی۔ انہوں نے کچھ رپورٹس، کچھ ایسے ہی آرڈیننس وغیرہ یہ کر دیے، تو شاہ محمود قریشی کو فلور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے بڑی دھواندھار تقریر کی اور اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اپوزیشن پر بھی تنقید کی۔ رانا شمیم کا معاملہ جو ہے گلگت بلتستان کے چیف جج کا، وہ بھی اٹھایا کہ جی رانا شمیم نے توہین عدالت کی ہے، اور یہ اس وقت ایک بیان حلفی جمع کرایا ہے، اس وقت جمع کرایا ہے جب نون لیگ کے خلاف ضمانت منسوخی کا کیس چل رہا ہے، اور جب یہ بیان حلفی جو ہے یہ 3 سال بعد میں دیا جاتا ہے، اور ٹائمنگ اس کی بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ وقوع اگر معاملہ ہوا ہے 3 سال پہلے تو 3 سال یہ جج صاحب خاموش رہے تھے، اور ایک آڈیو ٹیپ آئی ہے سامنے، وہ بھی جعلی ہے، وہ بھی چلتی رہی، وہ بھی جعلی ہے۔ مختلف جملے یہاں وہاں سے اٹھا کے، ادھر ادھر سے اٹھا کے وہ جوڑ دیے گئے ہیں۔ تو ایک جعل سازی نون لیگ نے کی ہے، اور یہ نون لیگ نے ججز پر، عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی کا لب لباب تھا رانا شمیم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ اس کی انکوائری کرائی جائے، فلاں کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ یہ شاہ محمود قریشی نے اس پر بڑی تنقید کی ہے رانا شمیم والے معاملے پر، کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور اس کی یہ کیس 15 درخواستیں دی گئی ہیں کہ کیس کو 15 دفعہ درخواستیں دی گئی کہ کیس کو التوا میں مؤخر کیا جائے، التوا میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن پر بھی تنقید کی۔ تو اپوزیشن پر جب تنقید کی تو ادھر سے پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ، حسن اقبال اور باقی لوگ، انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ آغا رفیع اللہ نے شدید احتجاج کیا، اور آغا رفیع اللہ اتنا شور کیا کہ اسپیکر نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ فضیلت میں آ جائیں، آپ تمیز سے بات کریں اور بات کرنے کا طریقہ سیکھیں،
نہیں تو میں سارجنٹ ایٹ آرمز کو جو ہے سیکیورٹی کو کہوں گا کہ آپ کو ایوان سے نکال دے گی۔ ان کو ایوان سے نکالنے کی تڑی بھی دی، اسپیکر نے دھمکی بھی دی، لیکن وہ آغا رفیع اللہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ ضرور کرایا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بہت طویل تقریر کی۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے بعد جو تقریر تھی نا، وہ پوری حکومت کی ایک نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد احسن اقبال کو فلور دیا۔ جیسے ہی احسن اقبال کو فلور دیا گیا تو حکومتی ارکان ایوان سے نکل گئے اور کورم کی نشاندہی کرتے گئے، آوازیں دیتے گئے کہ کورم پورا نہیں ہے، کورم پورا نہیں ہے، کورم، اس طرح نعرے لگاتے ایوان سے چلے گئے۔ لیکن اسپیکر نے ان کی سنی انسنی کر دی، اسپیکر نے دھیان ہی نہیں دیا اس پہ، اور احسن اقبال نے تقریر شروع کی۔ احسن اقبال نے بڑی پتے کی بات کی، ایک یہ کہ شاہ محمود قریشی نے آج اپنے آپ کو عمران خان کے متبادل کے طور پر پیش کیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، یعنی قومی اسمبلی میں فلور پر قومی اسمبلی کے تھرو کسی کو انٹرویو دے رہے تھے کہ میں وزیر اعظم کے لائق ہوں، اور پوری حکومت کی عکاسی کر رہے تھے، پوری حکومت کی تمام وزارتوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ ہر وزارت کے وزیر جو ہیں ماسوائے خارجہ وزارت کے، کہ خارجہ وزارت پہ کو اتنی بات انہوں نے نہیں کی جتنی انہوں نے یوریا پہ اور معاملات پہ بات کی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ساری وزارتوں کے وزیر اور ذمہ دار جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں اپنی وزارت کے علاوہ۔ یہ انہوں نے تنقید کی احسن اقبال نے، اور احسن اقبال نے اپنا صدارتی نظام پر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ لیکن بہرحال احسن اقبال کی تقریر حکومتی ارکان نے نہیں سنی، اور وہ نعرے لگاتے کورم کرتے ایوان سے چلے گئے۔ برجیز طاہر نے اسپیکر کو کہا تھا، جو امجد نیازی، جب شاہ محمود قریشی کی تقریر سے پہلے، کہ جب کورم کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو پہلے کورم پورا کیا جاتا ہے، گنتی کی جاتی ہے۔ آپ کاروائی چلا رہے ہیں، حیرت ہو رہی ہے، آپ پرانے ایک پارلیمنٹرینز ہیں، آپ کے والد بھی ڈاکٹر شیر افغان نیازی بھی بڑے پرانے پارلیمنٹرین رہے ہیں، ساری زندگی پارلیمنٹ میں رہے ہیں، تو آپ کو اتنا قواعد کا رولز کا نہیں پتہ کہ آپ گنتی کرائیں جب کورم کی نشاندہی ہو جائے۔ آپ نے تحریک منظور کرا لی، تحریک بغیر کورم کی نشاندہی ہو جانے کے بعد تحریک منظور کرانا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی، غیر قانونی بن جاتا ہے کہ وہ تحریک منظور سمجھے وہ نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے کرا لی۔ ان کے پاس تو انہوں نے تو وہ کورم پورا نہیں تھا، 29 بل، آپ کو یاد نہیں ہوگا 20 یا 29 بل تھے جو بلڈوز کر کے انہوں نے منظور کرائے تھے، تو اس وقت بھی اپوزیشن کورم کی نشاندہی کرتی رہی تھی، اس وقت بھی کورم پورا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بلڈوز کر کے بل بھی منظور کرا لیے تھے، جو بعد میں اسپیکر نے پھر واپس لینے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں واپس نہیں لیے گئے تھے، اور حکومت پھر ڈٹ گئی تھی، مکر گئی تھی، ڈٹ کیا گئی تھی، مکر گئی تھی اپنی کمٹمنٹ سے، وعدے سے، جس طرح ہمیشہ پی ٹی آئی مکر جاتی ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں، بول بچن دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، اپوزیشن کو، فوجی بھائیوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عالمی برادری کو، تو سب کو بول بچن اور لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اپوزیشن کو بھی ہاتھ کیا حکومت نے، اور ان کو بول بچن دے کے مکر گئی تھی حکومت۔ تو بہرحال اسی طرح آج یہ جو تحریک تھی 22-23 مارچ کو قومی اسمبلی کا حال OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے لیے استعمال کرنے کی اسی طرح کی تحریک اسی طرح ہی منظور کرائی گئی ہے۔ تو بہرحال کورم بھی آج مسئلہ بنا رہا، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے رہے۔ احسن اقبال نے شاہ محمود قریشی کو آڑے ہاتھوں لیا، اور حماد اظہر پھر پھرتیاں مار رہے تھے، تو حماد اظہر کو بھی احسن اقبال نے جھاڑ پلا دی، اس کو بھی آئینہ دکھا دیا، اور حماد اظہر نے بھی کوشش کی تنقید کرنے کی، لیکن بہرحال اسی طرح اجلاس ایک دوسرے پر الزامات اور ایک دوسرے کو آئینہ دکھانے میں اجلاس گزر گیا، اور آج اجلاس پھر قومی اسمبلی کا جو ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ اب اگلا سیشن کب ہوگا؟ مہینے ڈیڑھ میں تو ہوتا ہے اجلاس، لیکن ابھی
اجلاس قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ وزرائے خارجہ کے لیے فی الحال استعمال ہوگا 22 یا 23 کو یا کسی اور دن پہ، جس دن مولانا لانگ مارچ لائیں گے شاید حکومت اسی دن ہی OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانا چاہتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔